अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है उन तमाम देखने वालों को सुबह बखैर, और अल्लाह करे कि आपका आज का पूरा दिन बहुत खूबसूरती से, बहुत हसीन गुजरे और आपके काम काज जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपने जो है इख्तिताम पजीर हो, और आपका दिन का जो एंड है वो भी बड़ा अच्छा हो। मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मौसम की जितनी खूबसूरती है, अल्लाह करे कि आपका जो दिन है और आपका जो मूड है वो भी पूरा दिन जो है वो इतना ही हसीन और खूबसूरत रहे। और बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपने चीज़ों को चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आए, तो आपको अपनी ज़ात पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लाएं, बजाय दूसरों के ऊपर जो है तनकीद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि हम बड़े शेर होते हैं इस चीज़ में कि दूसरे पे तनकीद करें कि इसमें ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स में बेहतरी आए, आपके इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, तो अपने आप पर, अपनी ज़ात पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तरजीहात का जो है ना वो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को तरजीह देंगे, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते रहेंगे और अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तब भी आप खुश नहीं रह सकेंगे। और सिर्फ अगर आप खुद की ज़ात के बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब भी आप खुश नहीं रह सकेंगे। तो लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर हम अपने घरेलू ज़िंदगी से बाहर निकलते हैं, अपने माशरे की हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे भी हालात होते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको बड़ा मुतासिर कर देते हैं। अगर फैसलाबाद शहर की बात की जाए या ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करें, तो जो पॉलिटिकली सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी हमारी लाइफ में जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू होंगी। हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करती है इस तरह की सूरत हाल। हमारी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि फैसलाबाद जो है एक इंडस्ट्रियल हब है, फैसलाबाद जो है सनती शहर है, तो यहाँ की सनतों को कितना ज़्यादा जो है वो मुतासिर कर रही है हमारी तमाम जो मौजूदा सूरत हाल है। पॉलिटिकली सिनेरियो बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि मरीम नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ भी उठा लिया, बहुत सारे वादे किए गए हैं। उन वादों की पासदारी करना और उनको पूरा करना जो है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना पूरे हो पाते हैं, क्योंकि लोगों की, आवाम की बड़ी सारी उम्मीदें हमारे सियासतदानों के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सियासी सूरत हाल हमारी इंडस्ट्री को कैसे मुतासिर कर रही है, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने, और साथ ही साथ हमने देखा कि हुकूमत साजी के जो मराहिल हैं उसमें तेज़ी भी दिखाई दे रही है। मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो हल्फ भी उठा लिया है, बहुत सारे वादे किए गए हैं। फैसलाबाद के लिहाज से अगर बात की जाए, हमारी इंडस्ट्री के लिहाज से, तो इंडस्ट्री बड़ी बदहाली का शिकार है। आने वाले दिनों में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के हवाले से? देखें, स्टेबिलिटी तो बहुत ही अहम एक जुज़ है और उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये सारा लिंकेजेस है वफाकी गवर्नमेंट के साथ। तो मरीम नवाज का इंतखाब होना बिलाशुबा एक, और सिंध गवर्नमेंट का भी आ जाना, पाकिस्तान के अंदर एक फ्लो ऑफ न्यू गवर्नमेंट है और न्यू गवर्नेंस है जो कि आगे अपने ओहदे संभाल रही है अब। लेकिन सबसे अहमियत के आमिल है कि इस वफाकी गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अगर देखें तो गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफद थे, उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के साथ मीटिंग्स की हैं, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक एहतजाज की फ़िज़ा दोबारा से हमवार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही डैमेजिंग होगी। ऑलरेडी हमारा सी पैक और बेशतर मनसूबे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, बड़ा उनसे हमने नुकसान उठाया है। जहाँ तमाम अदारे जो हैं मिलकर इस पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर आती है। बिल्कुल ठीक। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, तो जो शाह सवार हार गए हैं वो इसको, अपनी डिफीट को अपना एक सबक समझें और अपने हल्के में वापस जाएं, आवाम के अंदर लिंकेजेस बढ़ाएं, देखें उनको कहाँ कमी का सामना है। बिलाशुबा जमातों की हद तक भी है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी वाइज भी लोग हारे हैं, इनको दोबारा से रिवाइव बैक करना चाहिए। और ये मौका होता है, ये बल्कि इंटीमेशन होती है कि अवाम आपसे नाराज़ है, अवाम आपके साथ नहीं है, तो आपके पास मौका है कि अब 5 साल में आप दोबारा अवाम के साथ राब्ते, अपने रवाबित बढ़ाएं और उनसे दोबारा मैंडेट की तरफ जाएं। लेकिन ये कर लेना कि अब देखें, वो जो एक ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को हारा है, उन्होंने एक निजी होटल या मार्की जो भी था वहाँ एक तकरीर रखी है और खुद ही हलफ उठा ली है, हम अपना इजलास भी बुलाएंगे। मतलब अजीब मजाक बनाया उस मुल्क के साथ कि आइन की पामाली, उधर सदर पाकिस्तान जो हैं वो इजलास नहीं बुला रहे, और ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो आइन की पामाली और आइन के साथ मजाक और खिलवाड़ जो हो रहा है,
ایک طرف پاکستان سنی اتحاد کونسل وہ اپنی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن میں موجود ہے. تو ابھی آج 28 ہے, کل 29 ڈیٹ ہے, تو کل آخری ڈیٹ ہے کہ اگر کل تک اجلاس صدر مملکت نہیں بلاتے تو آٹومیٹکلی اجلاس جو ہے وہ کال کر لیا جائے گا اور اجلاس ہوگا بھی, آگے کارروائی چلے گی, پہلے اسپیکر کے لیے, پھر ڈپٹی اسپیکر. دیکھیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے سنی اتحاد کونسل نے بھی اب نام دے دیے ہیں باقاعدہ طور پر, جبکہ پاکستان مسلم نون نے اور اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی MQM انہوں نے بھی اپنے, اور کاف لیگ اور استحکام پاکستان انہوں نے بھی اپنے نام دے دیے ہیں. تو پروسیس چل رہا ہے, لیکن وفاقی گورنمنٹ کا بننا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس وقت دیکھیں تو الیکشن کے فوراً بعد مجھے فیصل آباد کے اندر ایسی 2-3 پروجیکٹس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نظر آ رہے تھے جو اوپن ہونے تھے, لیکن وہ سب اب رک گئے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی جلدی نہیں بنی جتنی جلدی اس کو ہونا چاہیے تھا, پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے. پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو امید ظاہر کی جا رہی ہے چیزیں کچھ تھوڑی سی فلو میں آ جائیں گی. کیوں ہو جائیں گی؟ لیکن دوسری طرف کیونکہ جو کاروباری طبقہ ہے, جو انویسٹر ہے, وہ اس وقت چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے تبھی پیسہ نکالنا ہے جب ماحول اچھا ہوگا, اسے پتا ہوگا میری انویسٹمنٹ کے اوپر مجھے کوئی معاوضہ ملے گا, پروفٹ ملے گا, میں لے جاؤں گا. لیکن وہ پھر وہ دیکھیں نا, IMF کو بھی خط لکھتی ہے بانی PTI نے کہ آپ ان کو قسط نہ دیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کون سی سیاست کر رہے ہیں اور کس حد تک جا کے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دیکھیں جو ہوا جیسے ہوا 2018 کے اندر ہمیں بھی پتہ ہے, ہم بوتھس کے اوپر موجود تھے, پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے, کس کو کیسے جتوایا گیا, آج دوسروں کو کیسے جتوایا گیا, ان کا موقف ہے. الیکشن ڈے صاف و شفاف تھا, الیکشن ہو گئے, نتائج آ گئے. مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 میں نتائج مانے. 3 سال تک خاموش اپوزیشن کی. میرے خیال میں خاموش اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے تھی, میں اس وقت بھی تنقید کرتا تھا, لیکن پاکستان یہ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کو اب چاہیے کہ اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر ایک گڈ اپوزیشن, فرینڈلی اپوزیشن نہ کریں, ایک اچھی اور تگڑی اپوزیشن کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں, قانون سازی ہو, ملک کے معاملات آگے چلیں, کیونکہ جس نہج پہ ہم لے کے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی. پاکستان نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں جا کے سیاست کریں گے اور کہاں جا کے آپ اس کا موقف کے اوپر اپنے کھڑے ہو گئے یہ کہیں گے جی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ایک جماعت ماننے کو بھی تیار نہیں ہے, تو پھر 266 میں سے 265 نشستیں بھی جیت کے تو ایک ہار گئے تو کہہ دیں گے یہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو کچھ تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کر کے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں, کیونکہ اس وقت دیکھیں بجلی کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انڈسٹری کے اوپر. انڈسٹری چلانا ناممکن ہو گئی ہے. ایک عام گھریلو صارف کے برابر جو ہے وہ یونٹ چارج ہو رہا ہے, جس کا بل 9 لاکھ تھا اس کا بل 18 لاکھ ہو گیا. تو یہ جو اتنی زیادہ کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہوئی ہے, اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک یا مد مقابل ممالک ہیں, ویتنام ہے, بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, جن کے ساتھ ہم نے کمپٹیشن میں آنا ہے, تو ان کی پرائسز بہت چیپر ہیں ہم سے. تو جب ہم نے پروڈکٹ لے کے جانی, ہماری پروڈکٹ ابھی بھی پاکستان کی اس لیے بک رہی ہے کہ کوالٹی وائز اچھی ہے, لیکن دیکھیں ڈیفینیٹلی جو گاہک ہے, اب UK نے باقاعدہ آفیشیل ریسیشن اناؤنس کیا ہے, دیگر ممالک کے اندر ریسیشن چل رہا ہے, تو وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اچھی ہے. اب وہ پروڈکٹ اچھی تو ہماری بک رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جس گاہک نے, جس بائر نے خریدنا ہے وہ الٹیمیٹلی اپنی پاکٹ بھی دیکھتا ہے. وہاں ریسیشن کی سب سے بڑی وجہ گیس مہنگی ہے, وہاں الیکٹریفیکیشن مہنگی ہو چکی ہے, وہاں کھانا پینا رہنا مشکل ہو چکا ہے. جب لوگوں کے لیے اپنی بیسک نیسیسٹیز مشکل ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو پورے کرتے ہیں. جہاں اس نے 2 شرٹس لینی ہے وہ 1 لے لے گا, جہاں اس نے 1 لینی ہے وہ 3 ماہ ویٹ کرے گا, 2 ماہ ویٹ کرے گا, 1 ماہ ویٹ کرے گا. الٹیمیٹلی فیصل آباد کے ایکسپورٹر سے میری گفتگو بھی اس کے اوپر ہوئی کہ الٹیمیٹلی وزن ان کے اوپر آنا ہے. کیوں؟ جب جو برانڈز ہیں ان کو جب آرڈرز دینے جاتے ہیں یہ لوگ, تو وہ اپنے ویئر ہاؤس کھول کے دکھاتے ہیں, بھرے پڑے ہیں ویئر ہاؤس. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں آپ کے آرڈرز لے کے, ہم نے کہاں بیچنے ہیں, گاہک آئے گا تو بکے گا. پھر دوسری بات, پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے, جس امر کی ضرورت ہے, وہ ہے آن لائن مارکیٹ. اتنی زیادہ فلورش کر رہی ہے, اور ایک بڑا کووڈ کے بعد ایک گیپ آیا تھا جس کو کور کیا پاکستان نے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر بہت سارے لوگ فیصل آباد کے اندر بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. اور پاکستان نے, میں نے ابھی تک کی جو اگر دیکھوں گا جو میں نے کامرس رپورٹنگ کی ہے یا اپنے پروگرامز کیے ہیں ایز اینکر, تو میں نے بڑا کلوز انالیسس کیا ہے. اس کے اندر میرا یہ
یہ تجربہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لوگ جدت کے ساتھ اور جو لوگ آؤٹ آف دی باکس کچھ کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ نہ کچھ بینیفٹس نظر آ رہے ہیں. وہاں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے. ایک فیصل آباد کے دیکھیں ایک ایکسپورٹر ہے, وہ ایک ونڈو فیصل آباد کے اندر کھولتا ہے. ایک فار ایگزامپل کوئلٹ کور جب بڑے ایک بیڈ شیٹ لے لیں, وہ ہزاروں کی تعداد قیمت کے اوپر, مطلب 5,000 سے ابو پڑی ہیں ہر سٹور کے اوپر جتنے برانڈڈ سٹور ہیں. ایک آن لائن سٹور ایکسپورٹ کوالٹی بیچ رہا ہے 2500 کے اندر. تو ڈیفینیٹلی آپ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے, اس کو کور کرنے کے لیے لوگ کچھ منفرد آئیڈیاز کے ساتھ مارکیٹ میں آئے اور آنا پڑے گا. یہ مارکیٹ اب کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. دیکھیں 25 کروڑ کے قریب جو ہے اس وقت پاکستان کی آبادی ہے, لوگوں کے پاس بائنگ پاور کم ہے, لوگ چیپر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, اور جو ہمارے ایکسپورٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کی لوکل مارکیٹ کے اندر پینیٹریشن زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت جو ہماری لوکل انڈسٹری وہ تو بہت بری طرح سبوتاش ہو چکی ہے, کیونکہ انڈسٹری کے اندر اس وقت اتنا زیادہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ چلا سکے. کیوں؟ ایک کپڑا جو لوکل 600 مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ 70-80 روپے میٹر ہوتا تھا, وہ 125 میٹر سے بلکہ 150 روپے میٹر کو پہنچ گیا ہے. تو ایک سوٹ جو میں 600 کا لیتا تھا میں 2500 کا کہاں سے افورڈ کروں گا؟ تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کے اوپر پھر اسکویز آؤٹ ہو رہے ہیں, اس سے گیپ آ رہا ہے, اور بائنگ پاور بھی ایک تو بلال کم ہو گئی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ آمدن کا کوئی سورس ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. جیسے کہ بلال نے اپنی بات میں مینشن کیا اسٹارٹنگ میں کہ 2-3 ایسے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹ تھے جو سٹارٹ ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہو پائے. تو کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے ہمارے انڈسٹری پہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے, عام خیال کیا جاتا ہے کہ اگر سوسائٹیز کی بجائے انڈسٹری لگائی جائے گی تو روزگار زیادہ پیدا ہوگا, لیکن انڈسٹری لگانے کے لیے بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز ہیں, بہت سارے ایسے کرائسس ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ کس طرح کی ہماری انڈسٹری کو بحران کا کیونکہ شکار ہوتی جا رہی ہے, کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, اور آنے والے ٹائم میں ہم ان مسائل کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ بڑا ہی عام خیال کیا جاتا ہے ابھی تک جتنی بھی ہم لوگوں نے سٹنگ کی ہے یا جب بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم نے بات کی ہے, تو ایک فیکٹر ہمیشہ سے جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تعداد ہوتی جائے گی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس بڑھتے جائیں گے تو یہ بہت بری طرح جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے. کیونکہ روزگار کو ہم کہیں نہ کہیں ختم کرتے جا رہے ہیں. ٹیمپریری روزگار ہوتا ہے, اس کے بعد لانگ ٹرم وہ نہیں چلتا ہے. تو یہ کتنی اس میں صداقت ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اس طرح کے 2-3 پروجیکٹ سٹارٹ ہونے تھے لیکن وہ ہو نہیں پائے, آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے ہماری انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ شاید اتنی بہتر ثابت نہیں ہوتی ہے؟ اگر وہی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس جگہ ہے, بجائے آپ کوئی بھی کالونی یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں, آپ انڈسٹری لگائیں, لیکن پھر اس پہ یہ بھی سوال ہے کہ اگر انڈسٹری لگائیں گے تو انرجی کرائسس ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, فیول کی قیمتیں آئے روز بڑھ جاتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے انڈسٹری کو چلاتے ہیں, اور ہمیں تو ان جگہوں پہ بھی جو ہے بہت زیادہ بحران کا سامنا ہے. دیکھیں, اس کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کو بنایا نہیں جائے, کیونکہ آپ کے اس وقت آپ سب سے پہلے پھر پاپولیشن گروتھ کو روکیں. آپ کی پاپولیشن گروتھ جتنی تیزی چل رہی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے گھر, پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ, اور ویسے بھی کامرس کا یہ اصول ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھے گی گھر تو بنیں گے, لوگوں نے سڑکوں کے اوپر رہنا نہیں ہے, تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی. آپ کا جو ہاں اس کے اندر پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بلند عمارتیں بنا لیتے ہیں, فلیٹس کی شکل دیتے ہیں, نہ کہ آپ ورٹیکلی ان کو بڑھاتے ہیں, تو آپ ان کو ہاریزونٹل ڈائریکشن کے اندر لے کے چلتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر, آپ کی پلاننگ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. دیکھیں, بہت ساری کلر والی زمینیں ہیں, بنجر زمینیں ہیں, ان کو یوٹیلائزیشن فارم کیا جا سکتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر. ضروری نہیں ہے زرخیز زمینوں کو اسی طرف لے کے آ جائے, لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی سی دیکھیں, جو پبلک نے خریدنے ہیں گھر, اس کی بھی ڈیمانڈ دیکھنی پڑتی ہے, ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر بڑی کامن چیز ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک ٹیمپریری انڈسٹری ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سابق 2 ادوار کے اندر جو سب سے بڑی ایمنسٹی اسکیم تھی وہ کنسٹرکشن کے اندر آئی تھی. کنسٹرکشن کہاں ہوتی ہے؟ کنسٹرکشن آپ کی سب سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے. آپ کے گھر بنتے
بنتے ہیں وہاں ریت آنی ہے, بجری آنی ہے, سیمنٹ آنا ہے, مزدور لگنے ہیں, سریا استعمال ہونا ہے, چھتیں لگنی ہیں, مطلب سب کچھ اگر دیکھیں تو بہت کچھ, ایک لمبی فرنیچر مارکیٹ چلتی ہے, اس سے بہت کچھ فلورش ہوتا ہے. جی. پھر سب سے بڑی بات, مزدور کو پیسہ جاتا ہے. مزدور اپنے گھر جا کے راشن جب خرید کے لے کے جاتا ہے تو کریانے والے کو پیسے جاتے ہیں, کریانے والے کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ تھوک میں جاتا ہے, تھوک والے غلہ منڈی میں جاتے ہیں. یہ الٹیمیٹلی ایک پورا پروسیجر ہے جسے سرکل کہتے ہیں, وہ سرکل چلتا ہے. انڈسٹریلائزیشن کے اندر اگر آپ بات کرتی ہیں تو انڈسٹریلائزیشن کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچررز جو ہیں وہ کبھی بھی جاب کریشن نہیں کرتے, کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچررز جو ہیں وہ کل پاپولیشن کا, کل جاب کریشن کا اونلی 20 یا 30% ہے. مور دین 60% جاب کریشن جو ہے وہ صرف ایس ایم ایز کرتے ہیں, کاٹیج انڈسٹری کرتی ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کرتے ہیں, اور یہی بڑے ہو کر ایل ایس ایم بنتے ہیں. سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کو اگر انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس جیسے فیڈمک جیسا بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو جگہ دیں, جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لے کے آئیں. آپ کے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اندر بہت کامیاب, میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا پروگرام کیا وہاں, جو ایگزیبیشن آل پاکستان بزنس آئیڈیاز کے نام سے وہ ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا تھا. پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات جو ہیں انہوں نے آئیڈیاز, ایسے ایسے آئیڈیاز تھے آپ یقین مانیں کہ بندہ متاثر ہوتا ہے. دیکھیں ایک کنٹینر ہے, وہ چوری ہو جاتے ہیں کنٹینر رستے میں کھول کے, ان کا ایک اینٹی تھیفٹ لاک بنایا ایک نوجوان نے, وہ صرف تھم امپریشن سے کھلے گا, کیمرہ اس کے اندر لگا ہوا ہے, یہ آپ دنیا کے کسی بھی کارنر میں مالک بیٹھا ہے وہ مالک اپنا پاسورڈ لگائے گا تو وہ کنٹینر کھلے گا. ایسی چیزیں بچوں نے بنائی ہیں. اب پھر آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر چولہا ہے, وہ جب جلتا ہے تو ہم عموماً گیس بند ہو گئی تو خواتین بھول جاتی ہیں. انہوں نے اب وہ اس کا نام کچھ ڈفرینٹ رکھا تھا, تو وہ ایک پرزا لگایا چھوٹا سا کہ جب گیس آئے گی تو وہ آگے نہیں جانے دے گا. یعنی کہ گیس آنے اور نہ آنے کے درمیان کا جو پروسیجر ہے اس کو وہ کنٹرول کرے گا. اگر اور پھر ایک نوجوان, ایک لڑکیاں تھیں, ویسے تو عموماً بڑی خوبصورت کسی نے وہاں بات کی تھی کہ خواتین تو آگ لگا دیتی ہیں, آپ آگ بجھانے والے کام یہاں کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم آگ اس لیے بجھا رہی ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ایک لیبل غلط ہے. یہ ایک ہیومرس وے میں نے بات کی, لیکن انہوں نے ایک بہت خوبصورت چیز بنائی کہ جب آپ عموماً ہم دیکھیں گھروں کے اندر دودھ ابل جاتا ہے, کھانا پک رہا ہے تو اس کے اندر سے وہ ابل کے باہر آتا ہے, تو انہوں نے ایک نوب بنائی اور ساتھ نوب کے ساتھ وہ جو بھی سوئچ کہہ لیں جسے ہم چولہا چلاتے ہیں, وہ نوب اس کو ٹمپریچر دے گی, یعنی کہ 26 ٹمپریچر سے جیسے اوپر جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی چولہا بند ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں بچے ہیں ہمارے, وہ کتنا خوبصورت انداز میں, اور عموماً ہم بیٹھے, ایک اور پروجیکٹ ہے, عموماً ہم بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو رہی ہے, بیک بون میں درد ہو رہی ہے, ہماری یہ درد ہو رہی ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے, میں بیٹھا ہوں تو میں صحیح پوسچر میں بیٹھا, میں کندھے اچکا کے بیٹھا ہوں. اب انہوں نے ویسٹ, عموماً آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آج کل بیلٹس اویلیبل ہیں, جو بیلٹ پہن لیں آپ کا پوسچر ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے بیلٹ نہیں بنائی, انہوں نے ویسٹ بنائی ہے کہ وہ ویسٹ پہنیں گے تو ویسٹ آپ کو سیدھا ہی رکھے گی. اب اس سے آپ کی سر کی درد ختم ہوگی, آپ کے دماغ کے بہت سارے مسائل, آپ کے سٹریس اور آپ کی بہت سارے ڈپریشن کے ایشوز ریزالو ہوں گے. یہ ہے وہ نوجوان جو اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, جو اس پاکستان کو ہنر مند بنا رہے ہیں. ایک نوجوان نے بڑا خوبصورت چیز بنائی کہ عموماً جب ہمارے گھروں میں پیزا ڈلیور ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کوئی فاصلے پہ پیزا شاپ ہو, اس نے ایک اندر ٹیوب لگا کر اس کا کنیکشن ٹائر کے ساتھ کر دیا. وہ جب ٹائر کے ساتھ رب ہوگی مشین تو وہ انرجی پروڈیوس کرے گی, انرجی پروڈیوس ہوگی تو وہ اندر ہیٹ بلب چلتا ہے, اس سے وہ جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے نوجوان یہ تو بہت ہی کامیاب اور بڑے ہی کارآمد نوجوان ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں ڈیفینیٹلی اب دیکھیں ہم دیواروں کے اوپر سیلنگ کرواتے ہیں, اس کے اندر عموماً بچے پینسل مار دیتے ہیں, انگلی مار دیتے ہیں, کوئی چیز مار دیتے ہیں, پھٹ جاتی ہے سیلنگ, وہ دیوار کی جو وال سیلنگ ہے. اور اس نوجوان نے, لڑکے اور لڑکی تھے, انہوں نے ایک آئیڈیا بنایا کہ جو ویسٹ مٹیریل ہے, بوتل کے ڈھکن ہیں, بوٹلز ہیں جو ہم پھینک دیتے ہیں سافٹ ڈرنکس کی, ان کے ساتھ ان کی ویسٹ مٹیریل سے انہوں نے ایک اتنی اس کے اندر ایڈ کیا کیا, یہ پلاسٹک کی فائبر کی بنتی ہے, انہوں نے اندر کاٹن ایڈ کیا, اور کاٹن بھی پیور نہیں, کاٹن ویسٹ ایڈ کیا ہے, کاٹن سے اسٹرینتھ دی ہے اور ڈیوریبل بنا دیا ہے پلاسٹک سے. پورا ریسائکلنگ کا پروسیس, دونوں ویسٹ مٹیریلز کو ملا کر انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی کہ وہ ٹائل کو آپ اٹھا کے نیچے بھی پھینکے, اس کے اندر انگلیاں بھی مارے, پینسل بھی مارے, ہتھوڑے بھی مارے, وہ ٹوٹتی نہیں ہے. اب اور وہ 70% چیپر ہے
دوسری سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ ایسے ادھر جائیں, ہمارے پاس چیزوں کو اگر ہم زیادہ مجھے یہ 4-5 جو ابھی چیدہ یاد ہے, میں نے وہ آپ کو بتائے ہیں. میں ریئلی شوق ہوا کہ ہمارے بچے کس حد تک کارآمد کام کر رہے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں, گورنمنٹ DLTL دیتی ہے ایکسپورٹرز کو, بڑے ایکسپورٹرز کو ریفنڈ دے رہی ہے. جی آپ بیسک انکم سپورٹ کے اندر دیتے ہیں, پیسے دیں. آپ انہی گھروں کے بچوں کو اٹھا کے ان کو پیسے دیں گے, آپ خود مختار ہوں. ان بچوں کو کچھ بھی نہ, ایک بچے نے کہا جی ہمیں کچھ نہ کریں, 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے, ہم بڑے میسو لیول کے اوپر سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم بلال یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس انویسٹرز کی کمی ہے, تو یہ بالکل بھی کہنا جو ہے نا یہ چیز غلط ہوگی, کیونکہ پاکستان میں انویسٹر بھی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہے کہ یہاں پہ ہر لحاظ سے جو ہے قدرتی ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں, پیسے کے لحاظ سے بھی جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے. تو کہاں صحیح پیسہ, کہاں صحیح وقت, کہاں پہ چیزوں کو انویسٹ کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنے کے. اور ہمارا اس طرح کا جو را ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لے کر آنا ملک کی بہتری کے لیے کتنا زیادہ کارآمد ثابت ہوگا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور صنعت کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کے دہانے پہ کھڑی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں سکلز پہ جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اس سے فرنٹ فٹ پہ لانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس الحمدللہ انویسٹرز موجود ہیں, ہمارے پاس اگر قدرتی نیچرل ریسورسز کی بات کی جائے تو وہ بھی موجود ہیں, لیکن کہاں پہ چیزوں کو کیسے, کب اور کس طرح سے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور انویسٹ کرنا ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمیں ہماری انڈسٹریز کو چلانا ہے, ہمیں اگر روزگار پیدا کرنا ہے, انٹرپرینورز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہماری انڈسٹری کو فلورش کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسپیشل جسے کہتے ہیں نا کہ خصوصی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس جتنا نیولی ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر کے پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یہ جانیں گے بلال سے. بلال, جیسے آپ نے مینشن کیا بہت ساری اس طرح کی انوینشنز ہے جو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے, وہ ہمارا ہڈن ٹیلنٹ ہے جس کو فرنٹ فٹ پہ آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اسی سے ہم اپنی انڈسٹری کی بنیاد رکھ کے اسے ایک جو ہے وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اگر مستقبل کی بات کریں تو ہم اسے پروان چڑھا سکتے ہیں. پاکستان کی بہتری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب چیزیں. امپورٹنٹ کے ساتھ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو جابس کے اندر جھونکنے کی بجائے ان کو جاب کریٹر بنایا جائے, یہ جاب سیکر نہ بنے. اور یہ نوجوان جو اپنی مدد آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں, وہاں میں نے دیکھا کہ 3 لڑکیوں آئی تھنک سو گروپ تھا, وہ پیپر بیگز بنا رہی تھی. تو میں نے کہا آپ کے پیپر بیگز میں مارکیٹ میں آنے والے پیپر بیگز میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹوٹلی ریسائکل مٹیریل سے, جبکہ جو مارکیٹ میں اس میں پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے, ہم نے پراپر پیپر بیگ یوز کیے ہیں. اور میں نے کہا آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل, اگر ہمیں کوئی 1000 10,000 اتنے کا آرڈر آئے تو ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے ارننگ کا باعث ہے. تو بہت ساری ڈفرینٹ آئیڈیاز تھے. مقصد ان بچوں کے سے جب میں نے بات چیت کی تو یہی چاہ رہے تھے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے اور وہ آگے لے کے چلیں. ایک نوجوان نے ایک بالکل جیسے آپ کے گلدان سا پڑا ہوا ایسے چھوٹے سے پتے تھے. اب دیکھیں وہ انہوں نے کس کے لیے پیدا کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو گائے اور بھینس ہے اس کے چارے کے طور پر. دودھ بڑھ جائے گا اور اس کے اندر جو تھکنس ہے یعنی کہ جسے بلائی کہتے ہیں وہ بھی اچھی خاصی بہتر ہوگی. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کھیتوں کے اندر اب 1 ایکڑ کے اوپر خرچہ دیکھیں تو بہت مہنگا ہے. ٹیوب ویل کا پانی لگانا ہے, بیج کا خرچہ ہے, پھر جو کھادوں کا خرچہ وہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک ایسی چیز اگائی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی گھر کے اندر 2-3 اپنے ڈیرے کے اوپر یا جہاں بھی آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں آپ کم و بیش بڑے بڑے ڈرم رکھ سکتے ہیں اور ان کے اندر وہ پانی کے اندر اگتے ہیں. اور آئی تھنک سو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے دن تک وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور 6ویں 7ویں دن آپ انہیں اٹھا کے اپنے بھینسوں جو آپ کے مال مویشی ہے ان کو ڈال سکتے ہیں. اس سے دودھ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجربہ کر رہے ہیں, وہ بچے خود کہہ رہے تھے ہم اپنے جو گاؤں دیہات ہیں اس کے اندر اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ یہ دیکھا ہے کہ جو دودھ کی پیداوار ہے وہ کم و بیش 20% تک انکریز ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوان ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. اب سب یہی چاہ رہے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو سپورٹ ہے وہ مل جائے.
تو وہ اس کو آگے لے کے چلنے کے خواہاں ہیں. اب بچوں کو یہاں سے انڈسٹری مالکان آئیں گے, یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے, ان کا آئیڈیا بھی اور ان کو بھی, یہ بچہ ضائع ہو جائے گا. وہ اب جاب کے اندر رہ گیا ہے, وہ جاب کرتا رہے گا. لیکن جن بچوں کے اندر ہنر ہے, وہ جذبہ رکھتے ہیں آگے بڑھنے کا, ان کو یہاں جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر کی طرف لے کے جائے. پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگاری کا طوفان ہے, بے روزگاری بے انتہا ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان سے کم و بیش جو 14 لاکھ 2-3 سال میں بچے باہر گئے ہیں, آپ ان سے ان کا ایک ہی جواز تھا, پاکستان نے ہمیں دیا کچھ نہیں. تو میرا تو سوال ہے, آپ نے ہمیں کیا دیا, اس پاکستان کو کیا دیا, کیونکہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے. اگر اس پاکستان نے مجھے آزاد سانس لینے کا موقع دیا ہے, یہاں میں اپنی عبادت کر سکتا ہوں, اپنے دوستوں احباب پیاروں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہ سکتا ہوں, خوشی غمی اپنی ہر طرح سے بنا سکتا ہوں, تو میرے اوپر بھی حق بنتا ہے, اس مٹی کا قرض میرے اوپر بھی کچھ ہے. یہ کہہ دینا کہ مجھے کچھ دیا نہیں ہے, پھر اسی مٹی کا ایک ٹکڑا بیچ کر پیسے لے کر باہر پڑھنے چلے جانا یا ایڈجسٹ ہو جانا, تو پھر کہہ دینا ہمیں پاکستان نے کچھ دیا نہیں تھا. تو یہ بیسیکلی مایوسی اس ملک کے ساتھ ہی, مایوسی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ہنر نہیں تھا. وہ باہر جا کے آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بھی بتایا کہ برطانیہ میں آفیشیل ریسیشن اناؤنس ہو گیا ہے, تو یہ کیا بھیجیں گے؟ پاکستان میں بہت سارے عقل سے پیدل لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ریمیٹنس بھیجیں گے. تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو امریکہ, یورپ اور انگلینڈ ہے, یہ دی لوئسٹ ریمیٹنس کنٹری ہے پاکستان کے لیے. یہ اونلی 20% کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. 80% کنٹریبیوشن کرنے والے مڈل ایسٹ والے بیٹھے ہیں, جو نان نیشنل ہیں, جو کچھ بھی نہیں وہاں, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر کے اپنے گھروں کو فیڈ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہیں لوگ اصل جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, جو اس پاکستان کو مستقل چھوڑنے کی باتیں نہیں کرتے بلکہ اس پاکستان کے اندر کچھ لانے کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک ٹکٹ جو ہے وہ بھی ادھر سے بائی کرتے ہیں, اور وہ اپنے لیے 1 روپیہ, 1 ریال, 1 درہم, 1 دینار جو بھی اس ملکوں کی کرنسی ہے اسے نہیں رکھتے, بلکہ اس پاکستان کے اندر لے کے آتے ہیں تاکہ ان کے پیاروں کے لیے, اس پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو سکے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو وہ یہاں آتے ہیں 4 سال بعد, 3 سال بعد, جو 2 ایکڑ پیچھے رہ گئے ہیں, 2 مرلے رہ گئے ہیں, وہ بھی بیچ کے ساتھ پیسے لے جاتے ہیں. اس پاکستان سے ڈم انہوں نے پیسہ زیادہ باہر کیا ہے, اس پاکستان کے اندر کم انویسٹمنٹ کی ہے. تو جو لوگ ہمارے لیے قابل ستائش ہیں, ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر ان نوجوانوں کو, جو جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے انویسٹر کی بات کی, اب انکیوبیشن سینٹر بنائے نا گورنمنٹ فیڈمک کے اندر, ان بچوں کو نہیں دے, ایٹ لیسٹ آپ 100 بوتھ بنائیں کہ بچوں کو کہیں یہ بوتھ ہے, آپ یہاں اپنا آئیڈیا ہمیں دیں, ایک کمیٹی بنی ہو, وہ آئیڈیا پاس کرے, وہ بوتھ ان کو دے دے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے انویسٹر آئے, فورن انویسٹر جسے کہتے ہیں, اور پاکستانی انویسٹر, اور جس نے بھی پاکستان کے اندر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اسے پابند کیا جائے کہ وہ پہلے وہاں وزٹ کر کے آئے. انویسٹر کو دیکھیں نا, انویسٹمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کر رہا ہے, انڈسٹری کے اندر انویسٹ کر رہا ہے, اسے کوشچن چاہیے گورنمنٹ ایمنسٹی دے ان کے اوپر کہ جو بھی ان بچوں میں سے آئیڈیا اٹھا کے اسے لے کے آگے چلے گا, اسے گورنمنٹ بلیک منی کو وائڈ کرنے کا موقع دیتی, کیونکہ آپ یہاں فکس مت دیتے ہیں نا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں, بات وہی ہے بلال کے پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس پلیٹ فارم کو صرف دے دینا ہی کافی نہیں ہے, اس پورے پروسیجر پر جو ہے وہ نظر رکھنا, اس پہ فیڈ بیک لینا, ٹائم ٹو ٹائم اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. ہماری آن لائن مارکیٹ ہماری فزیکل انڈسٹری کو کتنا زیادہ سپورٹ کرتی ہے, اور آنے والے ٹائم میں کتنا اس کا اسکوپ مزید بڑھے گا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کو کس طرح سے گرو کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے پولیٹیکلی اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے ہماری انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے. جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو پہلے صرف جو ہے ہمیں جو ہے وہ فزیکل انڈسٹریز دکھائی دیتی تھی, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا ہم نے دیکھا کہ آن لائن مارکیٹ بہت زیادہ گرو کی, آن لائن بزنسز بہت زیادہ گرو کیے. آن لائن بزنس کس طرح سے ہماری فزیکل انڈسٹری کی بیک بون ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ صرف شہروں تک یا ملک کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں اپنے گھر پہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہو, لیکن اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے وہ ہو, کیونکہ آپ آن لائن بزنس میں موسٹلی اپنے باس خود ہی ہوتے ہو. تو ہماری آن لائن بزنس, آن لائن مارکیٹ ہماری فزیکل بزنس اور فزیکل انڈسٹری کو کتنا زیادہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سپورٹ دے سکتی ہے, اور جو کمر ٹوٹی ہے ہماری انڈسٹری کی اسے صحیح کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, آن لائن مارکیٹ کتنا زیادہ فیور
کرے گی ہمارے آنے والے ٹائم میں ہماری انڈسٹری کو؟ دیکھیں آن لائن مارکیٹ اس وقت ہی بہت زیادہ گروتھ کے اندر ہے. اچھا آپ نے فزیکل اور آن لائن کی بات کی, اس کے درمیان ایک فیز تھا کمرشل ایکسپورٹرز کا یا کمرشل مینوفیکچررز کا. اچھا یہ لفظ اب آن لائن کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر کوئی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا چاہے. اب مینوفیکچرر جو ہے وہ خود مینوفیکچر کرتا ہے, جبکہ کمرشل مینوفیکچررز وہ ہوتا ہے جو باہر سے آرڈر پکڑتا ہے. مطلب آپ ہیں یا میں ہوں, فار ایگزامپل ہماری کوئی انڈسٹری نہیں ہے, مجھے ایک آرڈر ملتا ہے تو میں کسی انڈسٹریز کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے آرڈر بنا کے دیں. وہ کہے گا کیا, وہ ریٹ دے گا اور میں آگے ریٹ دوں گا. اب جو پروفٹ مارجن ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا دونوں کے درمیان میں. اسے کہتے ہیں کمرشل ایکسپورٹر یا کمرشل مینوفیکچر. یہ ہوتا رہا پہلے, اسے بھی آن لائن کہتے ہیں. کیوں؟ جو ہمارے پرانے صنعت کار تھے وہ اتنے اپڈیٹڈ نہیں تھے تو وہ اپنے ٹریڈیشنز کے مطابق چل رہے تھے, لیکن درمیان میں جب انٹرنیٹ نے زیادہ تیزی اختیار کی تو نوجوان اندر انٹر ہوئے. انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر پکڑنے اور ایکسپورٹ امپورٹ کرنی, اور بہت بڑے بڑے فیصل آباد میں میں نے کمرشل ایکسپورٹر سے اس وقت بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, مجھے نام فنگر ٹپ پہ یاد ہیں, وہ کچھ مائنڈ بھی کر جائیں گے جی ہم تو ایکسپورٹر ہیں, ہم کمرشل ایکسپورٹر کبھی رہے, تو وہ کمرشل ایکسپورٹر رہے ہیں. انہوں نے کمرشل ایکسپورٹ سے شروع کیا اور اب وہ باقاعدہ LSM بن چکے ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچررز کے اندر جا چکے ہیں. تو یہ پروسیس ہے. اب جو آن لائن والے ہیں یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, یہ خود کچھ بھی نہیں بناتے, یہ لوگوں سے چیزیں اٹھا کر لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. بیسکلی آپ ایک پلیٹ فارم کا یوزج کر رہے ہیں. ہاں بہت سارے لیکن لوگ فیصل آباد کے اندر مجھے یاد پڑتے ہیں برانڈز ہیں اور وہ خود ہی مینوفیکچر کر رہے ہیں, خود ہی اسے فروخت کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ. اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں نا, میڈیا انڈسٹری ایک بہت بڑا کردار تھا, اب لوگ متبادل اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں وہ ان کے پاس آلریڈی ایکسیس ہے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا پھر اس کے اندر آڈینس کو گریب کرنے کے لیے ایڈز آ گئے ہیں کہ آپ اسپانسرشپ ٹیل لگاتے ہیں کہ آپ مخصوص ایریا میں, مخصوص ایج گروپ میں اور مخصوص جینڈر کو مینشن کرتے ہیں, وہی آپ کی ایڈ دیکھ سکتے ہیں. میں فیصل آباد بیٹھا ہوں, اب آپ کے موبائل, آپ کے یہ گیجٹس ہمارے اتنے اپڈیٹڈ ہو چکے ہیں کہ آپ 5 منٹ کے لیے ہم بات کریں گے ایک ٹیبل کی چوتھی بار کریں گے تو 5ویں بار ایڈ پاپ اپ ہو جاتا ہے. یہ مائک, اب دیکھیں نا واٹس ایپ جب کوئی بھی ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چیز آتی ہے پرمیشن آف مائک. اب وہ پکچر والی ایپ ہے, اس کا مائک کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن وہ مائک کی ایکسیس لے رہا ہے. اب یہ کیا کرتی ہیں, یہ ایپس جو ہیں یہ ڈیٹا سیل کرتی ہیں آن لائن کمپنیز کو, کہ فیس بک کو, ٹویٹر کو, اب ان تمام ایسے بڑے پلیٹ فارمز کو, کہ آپ کا یہ یوزر ہے میرے پاس ہے اور یہ اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے. فار ایگزامپل یہ کچھ شرٹ خریدنا چاہ رہا ہے, یہ اپنی شرٹ دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ 2-3 سٹورز پہ, فزیکل سٹورز پہ, آپ کبھی نوٹ کیجیے, آپ فزیکل سٹورز پہ وزٹ کر کے آئیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو اسی سے ریلیونٹ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا لیٹسٹ اور ڈیجیٹلائز دور آ چکا ہے, بلکہ مختلف دنیا میں تو بہت اس سے بھی جدید تجربے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ہی اپڈیٹڈ ہیں, اب اس کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آن لائن مارکیٹ ایک بہت بڑا واسٹ پلیٹ فارم ہے جس کو استعمال کریں گے. پاکستان کے اندر بہت سارا ہنر ہے, نوجوان اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں. گورنمنٹ کی ایک پے پال ایک اچھی انوینشن آئی کہ پیمنٹس اس کے تھرو ہوں گی کمپنیز کو, تو اس کو مزید آگے لے کے چلیں, مزید ڈیجیٹل کریں تو پاکستان کے نوجوان بہت سارا اس سے معاوضہ کما بھی سکتے ہیں اور پاکستان کو معاشی مضبوطی کے جو اچھے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں وہ سوشل میڈیا سے ہی آئیں گے. بالکل, اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ پوری دنیا میں بیٹھ کر, اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا اور آن لائن مارکیٹ میں ہماری خواتین کا بہت سکوپ ہے, اور بہت ساری ہم خواتین کو دیکھ بھی رہے ہیں جو بڑے ہی باعزت طریقے سے, بڑی لگن اور محنت کے ساتھ اپنے جو ہے وہ, نہ تو ان کو مارکیٹس میں خوار ہونا پڑتا ہے, نہ ان کو کہیں باہر کی جو دھکے ہیں, جس طرح کے بھی ڈفرینٹ طرح کے سینیری ہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو آن لائن ایک بڑا ہی سیکیور, بڑا ہی کمفرٹ جو ہے زون میں رہتے ہوئے آپ کا انیشیٹو لینے کا ایک راستہ, ایک پلیٹ فارم ہے. محنت تو ڈیفینیٹلی ہر پلیٹ فارم پہ کرنی پڑتی ہے. بلال آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ہمارے ہاں ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ریگولر چیک اپس کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہمیں جب کوئی پرابلم ہے, مطلب اگر ہمیں کوئی کھانسی, نزلہ, زکام, بخار ہے تو اسے بھی بڑا ہی کامن سی کوئی بیماری سمجھتے ہیں اور گھر میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج کر لیا جائے. لیکن کب کون سی چیز یا کون سا جو ہے آپ کی ہیلتھ کا ڈس آرڈر آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, یہ جب آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے تبھی پتہ چل سکتا ہے. کیونکہ ہر کھانسی جو ہے وہ عام نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کو
نزلہ زکام ہے اور آپ کو وہ بڑے لمبے عرصے تک چل رہا ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹر کے ساتھ جا کے کنسرن کریں، اپنی ہیلتھ کی سچویشن کے حوالے سے ان کو بتائیں۔ اگر ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ٹی بی ہر کوئی اس سے اویئر ہے، ٹی بی کی جو بیماری ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے، کس طرح سے آپ کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک بیکٹیریل جو ہے انفیکشن ہے جو کہ ہوا کے ذریعے اسپریڈ ہوتا ہے، جب آپ سنیزنگ کرتے ہیں، مطلب آپ چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، یا پھر اگر آپ کہیں تھوکتے ہیں تو اس کی وجہ سے، اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اس کی اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کی جائے، فیصل آباد کی بات کی جائے تو کرنٹلی کیا اس کا جو ہے وہ سیناریو چل رہا ہے، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، کس طرح سے اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، اور کیا فردر گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رانا محمد یاسر باری ہیں، ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرول آفیسر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ٹی بی کے موضوع پہ اگر ہم بات کریں تو بڑا ہی لوگوں میں اس کی مطلب ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹی بی ہے، فلاں کو ٹی بی ہو گیا، لیکن شاید اس کے بارے میں لوگوں کے پاس اتنی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کے کیا کازز ہو سکتے ہیں، کس طرح کے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک کہ آپ بتائیں ہماری دیکھنے والی آڈینس کو کہ کرنٹلی اگر پاکستان میں ٹی بی کی بات کریں تو کیا صورتحال چل رہی ہے؟ تھینک یو زیاد فار ہیونگ می۔ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جس کو بہت عرصے سے ایک سٹگما اس کا عوام میں پایا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی اچھوت بیماری ہے، لیکن آپ کے فورم سے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی بی ایک مکمل قابل علاج مرض ہے، اور اگر اس کا ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کمپلیٹ کر لے تو وہ بالکل مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب پاکستان کی سچویشن ٹی بی کے حوالے سے تھوڑی خطرناک اس صورتحال میں ہے کہ پاکستان 5ویں نمبر پہ دنیا میں رینک کرتا ہے ٹی بی کے انسیڈنٹ کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور اگر ہم کیس نوٹیفیکیشن کی بات کریں اور اسپیشلی فیصل آباد تو 2023 میں ہم نے 15,900 کے قریب کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور رپورٹ کیا، اور ہماری کوشش یہ ہے انڈر دا پروگرام آف نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام اینڈ پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام کہ ہم میکسیمم کیس نوٹیفیکیشن کریں تاکہ جو لوگ ان ڈائگنوزڈ ہیں وہ باقی لوگوں کو ٹی بی اسپریڈ کرنے سے جو ہے وہ بچیں۔ اور WHO کی رپورٹس کے مطابق ایک ٹی بی کا انفیکٹڈ پیشنٹ 10 سے 15 لوگوں کو ٹی بی جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتا ہے۔ سو اس کا بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 سے 4 جو ٹی بی کے پیٹ سمٹمز ہیں جس میں کھانسی ہے، ویٹ لاس ہے، رات کے ٹائم پسینے آنا ہے، اور اگر آپ کو بخار رہ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور بہت بہترین قسم کی گورنمنٹ نے سہولیات دی ہوئی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور ٹوٹل اس کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہے۔ سو لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنی صحت کا اس حد تک خیال رکھیں کہ بجائے جو ایک ہمارے کلچر میں ایک کویکری کا جو عنصر ہے، لوگ اپنی کنوینئنس کی خاطر مستند ڈاکٹر کی بجائے گلی محلے میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے ڈسپینسر ہے یا واٹس ایور عطائی ڈاکٹر جنہیں بولتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ گلے خراب کی لائن پہ اس کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈیزیز زیادہ سپریڈ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے، اور جتنا لیٹ ڈائگنوز ہوگا ٹی بی اس کے کیور کے چانسز اتنے کم ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کف ہے، ٹیمپریچر ہے، یا پھر آپ کو جو ہے بہت زیادہ سنیزنگ وغیرہ ہو رہی ہے، ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو اس سے تو ہماری عوام بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارا وزن گھٹ رہا ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ آیا کوئی ہماری باڈی میں ڈس آرڈر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ سمٹمس ہے جس کو ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ فیور ہو جائے تو گھروں میں عام امائیں جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ پین کلر دے دیتی ہیں کہ یہ کھا لو۔ تو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو موسمی بخار نہیں ہے، یہ کوئی موسمی کھانسی نہیں ہے، اور کف بھی جو ہے وہ بڑی ڈرائی کف ہوتی ہے یا ویٹ کف ہوتی ہے، اس کا کس طرح سے تھوڑا سا تاکہ اگر دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ دونوں کو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ کہ اگر 2 ہفتے سے زیادہ آپ کو کھانسی رہ رہی ہے جی، اور اس کے ساتھ آپ کو بلغم آ رہی ہے، اور بلغم کے ساتھ اگر خون بھی آ رہا ہے
اچھا تو یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ ٹی بی کی بات بات جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ادروائز اگر آپ ویٹ لاس کی بات کریں تو ویٹ لاس آپ نے صحیح بولا ہے کہ وہ اس کو ایک پازیٹیو سائن عوام سمجھتی ہے، لیکن ویٹ لاس کے ساتھ آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہوگی، جسم میں تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو رات کے ٹائم پسینے آئیں گے جس کو نائٹ سویٹس کہتے ہیں. جی. تو یہ ساری وہ علامات ہیں جن کا ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگین میں اس پہ انسسٹ کروں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی ڈائگنوسٹک سروسز اویلیبل ہیں ان کو اویل کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کو کبھی بھی ایسے کوئی آپ کی باڈی میں سمٹمز فیل ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیریسلی لیں. اگر اس طرح کی کوئی بھی علامات آ رہی ہیں تو کہتے ہیں نا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ کہیں بھی قریبی سینٹر سے اس کا ایزیلی ٹیسٹ اویلیبل ہوتا ہے؟ کس طرح سے وہ جو پروسیجر آپ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ رپورٹس نیگیٹو آتی ہیں یا پازیٹیو آتی ہیں، تو فرسٹلی انیشیٹو کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں، اگر کسی بھی شخص کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہے جو پہلے بتائی گئی ہیں، اس میں چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سرکاری ہسپتال ہیں ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں، اسٹارٹنگ فرام بیسک ہیلتھ یونٹس پہ رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، اسی طرح تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، پھر ود ان سٹی آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ان سب فیسلٹیز پہ آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے. ان کے پاس ڈائگنوسٹک سروسز اویلیبل ہیں. اوکے. انیشیل سٹیپ میں آپ کا بلغم کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں. جین ایکسپرٹ ایک ٹیسٹ ہے اس کے لیے جو گورنمنٹ بالکل فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اوکے. مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 7,000 سے 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. اچھا. اگر آپ پرائیویٹلی کرواتے ہیں، لیکن انڈر دا پروگرام یہ آپ کو بالکل فری فیسلٹی ہے. اور اس کی ایک مزید اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی اٹ از اراؤنڈ 98 to 99%. تو ایک تو آپ کو پیٹ جو ہے وہ اس کا ڈائگنوسس ملتا ہے فری آف کاسٹ، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر آپ پازیٹیو ہیں فار ٹی بی آن دا ٹیسٹ تو گورنمنٹ کے پاس ساری ٹی بی کی میڈیسن اویلیبل ہے. ڈاکٹر آپ کو اکارڈنگ ٹو یور ویٹ اور سمٹمز اور جو بھی وہ بہتر سمجھیں آپ کی کلینکل ایگزامینیشن کے بعد، تو جو بھی آپ کو میڈیسن وہ پرسکرائب کریں گے وہ بھی آپ کو فری آف کاسٹ گورنمنٹ فیسلٹی سے ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس میں کہ جو لوگ کیونکہ ہمارے ٹرینڈ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں گورنمنٹ اسپتالوں میں جانے سے کہ وہاں پہ ہم کس طریقے سے پروسیڈ کریں گے اور سارا کچھ. تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ گورنمنٹ نے ڈیولپ کی ہے جو کہ آپ کے جتنے بڑے ہسپتال ہیں پرائیویٹ، جس میں عزیز فاطمہ ہاسپٹل ہے، ثریا مجید ہے، فیصل ہاسپٹل ہے، ختیجہ میموریل، میاں ٹرسٹ، سو اٹس اے لانگ لسٹ، جتنے بھی بڑے ہسپتال ہیں وہاں پہ بھی ٹی بی کی ڈائگنوسٹک اور کیوریٹو سروسز اویلیبل ہیں اینڈ دوز آر آلسو فری آف کاسٹ. بالکل ٹھیک. تو عوام کو چاہیے کہ بجائے دیکھیں اس پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ول ٹیک دس فورم ٹو کنوے دا میسج ٹو پیپل ایز ویل کہ آپ کو کوئی بھی سمٹم آتا ہے دو چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے. ایک تو گھریلو ٹوٹکے اور دوسرے عطائی ڈاکٹر. آئی ول سے اگین کیونکہ جتنا خراب یہ چیزیں آپ کو کرتی ہے، آپ جائیں اپنا ٹیسٹ کروائیں، آپ پازیٹیو آتے ہیں تو ود ان اے ویک آف اسٹارٹنگ دا میڈیسن آپ کی ایک تو ہیلتھ امپروو ہونا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا اسپریڈ جو ہے جو آپ باقی لوگوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں اس کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے. تو ٹی بی کو کنٹرول کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ اور پیراماؤنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ارلی ڈائگنوسس ہو جائے اور پیشنٹ کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اگر تو ارلی آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ کے لیے تو بڑا ایزی ہے اس کو کیوریبل کرنا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں ارلی سٹیجز پہ وہ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی جو تشخیص ہے وہ لیٹ ہوئی ہے تو کیا تب بھی ٹی بی 100% کیوریبل ہے یا نہیں، یہ جانیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के मौजू पर आपको आगाही देना टाइम टू टाइम हम अपना जो है उसको फ़र्ज भी समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी टेंशन ऐसी होती है। तो जब भी हम किसी भी तरह की डिसीज़ में किसी भी तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हम अपनी ज़ात को बड़ा निगलेक्ट कर देते हैं। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास शायद फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनकी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो चीज़ों को जो है वो उतना सीरियसली लेकर चल सकें। वो डिफरेंट तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं लेकिन जो है उसका इलाज नहीं करवा पा रहे। आज हम टीबी के जो बीमारी है उस पर खसूसी बात कर रहे हैं ताकि देखने वालों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर अर्ली स्टेजेस पर ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। मज़ीद फर्दर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अगर तो अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज हो जाती है तो मतलब क्योरेबल है, बड़े इजीली आप जो है इसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर बीमारी कहीं पल रही होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। अगर आपका लेट डायग्नोज हुआ है देन फिर भी क्या टीबी 100% क्योरेबल है? जी, इस वक्त जो हमारा टीबी का ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है पाकिस्तान का, दैट इज़ अराउंड 94 to 95%। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग एट्रीब्यूट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो कि इस वक्त, क्योंकि आप देखें विद द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी अब आपकी फिक्स डोज कम्बिनेशंस आ रहे हैं मेडिसिन के। उसमें एक ज़माना था जब लोगों को 16 गोलियां खानी पड़ती थी, अब उनको विद टेक्नोलॉजी हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, फिक्स डोजेज हो गई हैं। उसमें ये है कि पेशेंट की कंप्लायंस उससे काफ़ी बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से हमारा सक्सेस रेट जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छा है टीबी का। बिल्कुल ठीक है। और क्या टीबी की वजह से टीबी जो है वो कॉज ऑफ डेथ हो सकती है? जी बिल्कुल, मोर्टेलिटी टीबी की इस वक्त जो WHO एस्टिमेट्स देती है दैट रेंजेस फ्रॉम 8 to 15%। ओके, और 2023 में 47,000 पीपल डाइड ऑफ टीबी इन पाकिस्तान। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जिनको टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट किया जा सकता है, इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। सो अगेन बात वही आती है कि लोग टाइमली अपनी मेडिकल हेल्प सीख करें और कंप्लायंस अच्छी रखें मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है। हम मेडिसिन की बात करें या जैसे आपने कहा कि किस तरह की प्रिकॉशंस होनी चाहिए इससे बचाव के लिए, उस पर बात करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे आपने सिम्टम्स बताए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई जो है वो वाज़ेह सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे होते, कोई वाज़ेह अलामात दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उस मर्ज में जूझ रहे होते हैं। तो क्या टीबी में इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बज़ाहिर आप बहुत हेल्दी हैं, लेकिन अगर कभी आपने टेस्ट करवाया है तो आप में टीबी डायग्नोज हो जाता है? बिल्कुल, टीबी की बेसिकली 2 मेजर स्टेजेस है जी। एक लेटेंट स्टेज बोलते हैं टीबी की। लेटेंट इन्फेक्शन में ये होता है कि आपको फिजिकली कोई सिम्टम्स नहीं होते, बिल्कुल ठीक। टीबी का जरासीम ज़रूर मौजूद होता है आपकी बॉडी में, और जैसे ही विद लाइफ स्पैन आपकी इम्यूनिटी किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन सामने आ सकती है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि इसके हम अगेन वही बात है कि अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लें, इसकी हम मेडिसिन टाइमली खा लें तो हमारा स्प्रेड जो है वो। लेकिन अगर लोगों में सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, वो ट्रीटमेंट की तरफ किस तरह से आएंगे इस सारी सिचुएशन में? क्योंकि इसमें तो हम फिर ब्लेम नहीं कर सकते उस पेशेंट को कि वो टाइम पे नहीं आया। नहीं, मैं ये क्लैरिटी के लिए, लेटेंट इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। वंस आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, आपको फिर उसकी अलामत आएगी और फिर आपको वो डिजीज मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल ठीक है। आपको टीबी का अगर सिम्टम्स हैं, डायग्नोज हो गई है, टेस्ट भी हो गया, फिर बारी आती है ट्रीटमेंट की, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स इसमें किए जाते हैं, किस तरह की वैक्सीनेशंस या मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, और क्या वो तमाम की तमाम जितनी भी मेडिकेशंस हैं पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब फिक्स डोज कम्बिनेशन आ गए हैं, जिसकी वजह से एक तो दवाई खाना बहुत आसान हो गया, उसकी साथ कंप्लायंस उसकी काफ़ी बेहतर हो गई है, और
ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن بھی پہلے سے کم ہو گیا. ایک زمانے میں 9 سے 12 مہینے 18 مہینے تک ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کم کرتے کرتے ہم 6 ماہ پہ لے آئے. بالکل صحیح. تو 6 ماہ کے اندر آپ بالکل ڈیزیز فری ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کمپلائنس اچھی رکھتے ہیں. بالکل. اور اس میں کیونکہ 6 منتھ تک آپ کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور ریکوری اسپیڈ اس میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہے کہ کیسے ہے, یا 6 منتھ از دا مطلب کہ ایک جو لمیٹڈ آپ کا ٹائم پیریڈ ہے کہ یہاں تک کریں گے, اس کے بعد پھر جو پورے اس کو ٹریٹمنٹ کو روک دیا جائے گا, کچھ بیچ میں پاز لیا جائے گا اینڈ دین پھر سے اسٹارٹ کریں گے؟ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. 6 منتھس کا ریشنل یہ ہے کہ اٹس بیسیکلی جو بیکٹیریا ہے پہلے ہم نے اس کے اسپریڈ کو روکنا ہے اور پھر ہم نے اس کو کل کرنا ہے. سو بیسیکلی اٹ ورکس ان بیکٹیریو اسٹیٹک اینڈ بیکٹیریوسیڈل وے. سو بیسیکلی 6 منتھس ٹریٹمنٹ کنٹینیو کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی بیکٹیریا ایلیمینیٹ ہو جائے باڈی سے. تو اگین وہی بات, اگر آپ 6 مہینے دوائی کھاتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کمپلائنس کے ایشوز نہیں آتے تو آپ ٹوٹل ریکوری کی طرف جائیں گے. اور سب سے اس پہ انکریجنگ بات یہ ہے کہ ود ان اے ویک آف ٹیکنگ دا ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو فزیکلی اپنی باڈی کے اندر وائٹیلٹی بہتر ہو جاتی ہے, اس کو فزیکلی بہتر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو اگر ویٹ لاس ہوا ہے تو وہ ریکوری کی طرف چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پیشنٹ خود ایکسپیرینس کر کے اور وہ اپنی کمپلائنس اس کی اس ریکوری کی وجہ سے ہی بہتر ہو جاتی ہے. سو اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. اگر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو پازیٹیو ان کی ریکوری ہو رہی ہے تو دے ول کنٹینیو دا ٹریٹمنٹ. اور کیا اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جس میں آپ نے جیسے کہا ہے کہ پہلے اس کے اسپریڈ کو روکا جاتا ہے, پھر جو ہے اس جرم کو جو ہے وہ جڑ سے روٹ سے اسے کل کیا جاتا ہے, تو کیا اس میں دوبارہ سے وہ جرمز پیدا ہونے کی مطلب ہوتی ہے, اتنا زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے کہ دوبارہ سے کوئی اگر ٹی بی کا پیشنٹ ہے وہ ریکور ہو گیا 6 منتھ اس کا کورس کمپلیٹ ہے اینڈ اگین کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد اس میں دوبارہ سے جو ہے بیماری ڈائگنوز ہو؟ جی, یہ ایک اٹس ناٹ ویری کامن بٹ اٹ ہیپنز. اس کو ریلیپس بولتے ہیں ٹی بی کا. یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ ایک ایسے ایریا میں رہتے, انڈیمک ایریاز جو کہ ہائیلی کنجسٹڈ ہوں اور ان کا ایکسپوجر بھی ہو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ. بالکل. سیکنڈلی جیسے کہ ہمارے کچھ پیشنٹس ہیں جو کہ HIV کے ساتھ ہیں یا کینسر کے پیشنٹس ہیں. اس میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور جانیں گے کہ کیا جو ٹی بی ہے وہ جینیٹک ڈیزیز ہے یا پھر یہ صرف اسپریڈ ہوتی ہے, کیا اس میں کتنی سچائی ہے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹی بی کے حوالے سے خصوصی آگاہی سیشن جو ہے وہ جاری ہے کہ کس طرح سے علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں آپ کی باڈی میں اور پھر آپ کو اس کے بعد فردر نیکسٹ کیا آپ کو کس طرح سے پروسیڈ کرنا چاہیے. ٹیسٹ کرانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹریٹمنٹ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ تمام گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ہے فری آف کاسٹ اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو کسی بھی طرح کا ایکسکیوز جو ہے وہ ٹی بی پیشنٹ کے پاس نہیں ہے کہ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے یا اس کے حالات اس کے سرکمسٹانسز کس طرح کے ہیں. تو آپ کوئی بھی اپنا نیئر بائی جو بھی آپ کا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کر آپ ٹیسٹ کروائیں, اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے بر وقت کروائیں تاکہ آپ کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اسے بھرپور طریقے سے آپ اسے انجوائے کر سکیں. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے میرا ایک کویشچن ہے, آئی ایم شیور سب کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں ڈیسیزز کو لے کے. کیا ٹی بی ایک جینیٹک بیماری ہے؟ کیا اگر ایک مدر ایک بیبی کو برتھ دیتی ہیں تو کیا وہ یہ کنورٹ ہوگی؟ کیا اگر کوئی 2 لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں اور ایک پارٹنر جو ہے وہ ٹی بی کا پیشنٹ ہے تو کیا ان سے بھی کوئی جو ہے وہ آپ کی جو بیماری ہے وہ کنورٹ ہوگی یا کیا؟ اسی حوالے سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, کیا جو ٹی بی ہے ایک جینیٹک ڈیزیز ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مینوفیکچر کیے کہ اگر ایک بیبی کا برتھ ہوتا ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی دونوں میں سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ ٹی بی کا پیشنٹ ہے تو کیا یہ کنورٹ ہوگی؟ اچھا, ٹی بی جینیٹک بیماری نہیں ہے. ٹی بی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے. اوکے. تو اس کی ورٹیکل ٹرانسمیشن تو نہیں ہے, مدر سے بیبی میں
ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں ہے. یس ایک چیز اس میں صرف ایز اے پریکاشن مدر کو کرنی چاہیے کہ اگر وہ بریسٹ فیڈ کروا رہی ہے بیبی کو تو اپنی ریسپائریٹری ہائیجین کا خیال رکھے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا کھانستے وقت یا ویسے ماسک کا استعمال کریں. اور یہ چیز تو ہم نے کرونا سے بخوبی سیکھ لی ہے کہ ریسپائریٹری ہائیجین جتنے بھی آپ کے ریسپائریٹری اگر وائرل ہوں یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوں اس میں کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو یہ بیبی کے حوالے سے. اور جہاں تک شادی کی بات ہے آئی وڈ سجیسٹ اور گائیڈ لائنس بھی یہ ہیں کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ اپنا کمپلیٹ کر لیں جی تو دیر از نو رسک آف ٹرانسمیشن. بالکل ٹھیک ہے. اور ان دونوں صورتوں میں بھی ورٹیکل ٹرانسمیشن یا بلڈ بورن ٹرانسمیشن نہیں ہے. اٹ از جسٹ ریسپائریٹری بیکٹیریل انفیکشن. اور انفیکٹو بھی پیشنٹ اس وقت تک ہے جب تک اس نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا. ونس ہز ٹریٹمنٹ از کمپلیٹڈ اور اس کے ٹیسٹ نیگیٹو ہو گئے ہیں تو اس کا سپریڈ مزید وہ نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ پھر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک خوشگوار زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ اگر آپ رشی ایریاز میں جا رہے ہو کون بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے, تو پبلک اویئرنیس اور پبلک پریکاشنز کی بات کی جائے تو اس میں بچاؤ کے لیے, اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کون سی ایسی تجاویز ہیں جو آپ پبلک کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایز اے نیشن, ایز سٹیزنس ہم ریسپائریٹری ہائیجین کو پریکٹس کریں. ہم لوگوں کو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ ہم نے کھانستے وقت اپنا منہ ڈھانپنا ہے. اگر ہمیں کوئی بھی جیسے آج کل سیزنل فلو چل رہا ہے تو وی شوڈ ٹرائی کہ ہم سارے ماسک کا استعمال کریں اور جگہ جگہ تھوکنے سے گریز کریں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھانستے ہیں اور وہیں پہ سڑک پہ اسپٹ کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری سیوک سینس ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن. اگر ہم ان کو پریکٹس کریں گے تو ایٹ لیسٹ جتنی آپ کی ریسپائریٹری سپریڈ کی بیماریاں ہیں جس میں وائرل انفیکشنز بھی آ جاتے ہیں اور بیکٹیریل بھی, تو ان سے ہم اپنی بچاؤ کو 100% ممکن بنا سکتے ہیں. اور کچھ بیسکلی لائف مینرز بھی ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے. یورپ میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لوگ اگر جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو ایک مناسب ڈسٹینس پہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی گیدرنگز میں کیا ہوتا ہے لوگ یوں منہ کے اوپر چڑھ کر جو بات کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی دوستی آ رہی ہے, عام بھی فرینڈس میں بھی چل رہا ہوتا ہے. ایک تو ویسے بھی بیسک مینرز ہیں اور ہائیجینس کا خیال رکھنا. اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو اس سے بھی کیا اس طرح کا جو بیکٹیریا ہے, بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, ان کا ہائی رسک ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کنجسٹڈ پلیسز ہیں جہاں پہ گیدرنگز ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں کنفائنڈ ایریا کے اندر, اور وہاں پہ اگر ریسپائریٹری ہائیجین پریکٹس نہیں ہو رہی تو رسک ڈیفینیٹلی انکریزز کہ آپ کو کوئی بھی ریسپائریٹری وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اگین بات یہ سمجھنے کی یہی ہے کہ ہم اپنے سیوک سینس کو ڈیولپ کریں, اپنی ریسپائریٹری ہائیجین کو پریکٹس کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال 2020 سے آنورڈز کووڈ نے بہت سارا اب لوگوں میں اویئرنیس آئی بھی ہے, لیکن اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے, اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ روٹین میں جیسے کسی کو فلو یا اس طرح سیزنل کوئی انفیکشن ہو تو پیپل ویئر ماسک, بٹ we need to get this to 100% in terms of respiratory hygiene so that کہ ہم یہ جو جتنے ڈراپلیٹ انفیکشنز ہیں ان سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جیسے پہلے بھی اسٹارٹنگ میں بھی ذکر کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پورا پلان ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے فری آف کاسٹ, جا کے آپ کہیں سے بھی اپنے نیئر بائی آپ کے بہت جو ویل نون پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں جا سکتے ہیں. اس فیسلٹی کے علاوہ کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور مزید فردر اس میں بہتری کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, مزید اس میں جو چیز اب انٹروڈیوس ہوئی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے ٹی بی پریونٹیو تھراپی. اوکے.
اس کا ریشنل یہ ہے کہ جو لوگ بھی پلمونری ٹی بی سے افیکٹڈ ہیں اور ان کا ریزلٹس ٹیسٹوں کے اور کلینکل ایگزامینیشن کے بعد وہ کنفرم پیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹی بی کے، تو ان کے جتنے ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس ہیں، ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹ سے مراد ہے جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اگر بہن بھائی ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کے لیے ایک ٹریٹمنٹ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، حفاظتی دوائی آپ اس کو سمجھ لیں ٹی بی کی. انہوں نے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور جانیں گے کہ جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں وہ اس سے کس طرح سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور ٹی بی سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹی بی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پبلک کو تاکہ اس بیماری کو جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے اور مستقبل میں جو ہے اسے بالکل جڑ سے ختم کیا جا سکے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. مزید ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح کی انیشیٹوز ہیں اور مزید فردر کس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. جی بالکل، ٹی بی پریونٹیو تھراپی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ٹی بی سے افیکٹڈ ہیں اور ان کا بیکٹیریولوجیکل اسٹیٹس پازیٹیو آتا ہے، تو ان لوگوں کے جو ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ان کو ایک کورس کروایا جائے گا ٹی بی کی حفاظتی دوائی کا. 12 ہفتے کے لیے ہر ہفتے انہیں ان کے ویٹ کے حساب سے ایک ڈوز دی جائے گی میڈیسن کی، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ود ان ہوم ٹی بی کا سپریڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا، مطلب وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ایک سٹگما پایا جاتا ہے ٹی بی کا بہت زیادہ، کہ اگر آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے اس کو اچھوت سمجھ کے اس کے کپڑے بھی الگ، اس کے برتن بھی الگ، کمرہ بھی الگ. آئی ہیو سین پیپل اینڈ انٹرویوڈ پیپل مائی سیلف جو ٹی بی کے پیشنٹس ہیں، اور it has drastic effects on their mental health. Exactly. ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ پہلے بیمار ہو گیا اور پھر اس کو آپ نے اسٹگماٹائز کر دیا ڈیزیز کو، اس کا کمرہ علیحدہ اور سب کچھ. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، اگر ہم رائٹلی چیزوں کو فالو کریں، چونکہ لوگوں کو تھوڑا کنونس کرنا اس بات کے اوپر مشکل ہوتا ہے کہ آپ بھی دوائی لیں اگر آپ کی فیملی میں کوئی افیکٹڈ مریض ہے تو، بٹ اسٹل وی آر گیٹنگ سم پروگریس آن دس. اور اس وقت فیصل آباد میں اراؤنڈ 450 ایسے لوگ ہیں جو کہ پریونٹیو تھراپی لے رہے ہیں اور اس کی اچھی کمپلائنس لے رہے ہیں، اور اس کے جو ریسرچ سٹڈیز ہیں اس کے مطابق بڑے اچھے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں. ٹی بی ود ان ہوم سپریڈ ہونے سے رک جاتا ہے اس چیز. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں پہلے ہی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور فردر اگر جو ہمارے سوشل بیہیویئر ہے، ہمارا فیملی بیہیویئر ہے، اس پورے سیناریو میں بجائے آپ اس پیشنٹ کو سپورٹ کرنے کے اگر سب چیزیں الگ کر دیں گے، کمرہ الگ، کھانا پینا الگ، تو بہت بری طرح سے جو ہے وہ ہیلتھ مزید ڈاؤن جائے گی. تو اس میں جو ہے ارد گرد کا ماحول اور ارد گرد کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، دوست، حلقہ احباب ہے، ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہم کردار ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس بیماری میں اپنے پیشنٹ کو، اپنے پیارے کو جو ہے وہ کس طرح سے اسے کنسول کر سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس بھی لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری تھی. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم فائنینشیل سچویشن کی بات کریں ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ہم بیٹھے آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں اکانومیکل امپیکٹ بہت آتا ہے، تو وہ ذرا سمجھائیے کہ ٹی وی سے کیا اکانومی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ چیز ہمیں بحیثیت قوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے نیشن اگر ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی تو ہمارا ہیلتھ ایکسپینڈیچر کم ہوگا. رائٹ. اب ایک ڈیولپنگ کنٹری جیسے لائک پاکستان، جس کے اوپر بہت زیادہ فائنینشیل برڈن ہے، اور اگر ہماری ہیلتھ کا برڈن بھی اتنا ہی ہو جائے تو سسٹینیبل نہیں رہے گی چیزیں. ہم لوگوں کو میڈیسن، کیوریٹو سروسز، ہاسپٹل سروسز، دے آر ویری ایکسپینسو. اور کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں پریونشن کے اوپر، اگر ہم ہیلدی بیہیویئرس کو اڈاپٹ کریں، ہم ڈیزیزز سے بچیں، تو ہمارا ہیلتھ ایکسپینڈیچر کم ہو جائے گا، اور وہ سیم اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ پہ استعمال ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نیرو ڈاؤن کریں ٹی بی کے اوپر،
تو لیٹ سے کہ آپ کا ایک بریڈ ارنر ہے گھر کا اور وہ ٹی بی سے افیکٹ ہو گیا, وہ تو جاب پہ نہیں جا سکتا, رائٹ. اور زیادہ تر جو لوگ ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ مڈ سٹیج یا ایڈوانس سٹیج پہ ڈائگنوز ہوتے ہیں, جہاں پہ انہیں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے فار ایٹ لیسٹ 1 or 2 months. اور پھر وہ لوگ جو کہ پور سوشو اکنامک اسٹیٹس ہیں, جیسے ہمارا مزدور طبقہ ہے یا ریڑھی باندھ ہے, اگر وہ لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ان کا تو گھر کا کمانے والا بیٹھ گیا نا. سو ان کی اگر 5 لوگوں کی فیملی ہے تو اس فیملی کے اوپر کتنا فائنینشیل برڈن آئے گا. اور سملرلی اگر آپ کا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر 16,000 لوگ ہم رپورٹ کر رہے ہیں تو لیٹ سے کہ وہ 4 لوگوں کی فیملی ہے یا 5 لوگوں کی فیملی ہے, تو it ranges from 80,000 to 100,000 people in a district who are financially burdened by the disease. And similarly اگر گورنمنٹ لیول پہ ہم دیکھیں تو ان سارے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے, ان کو سروسز دینے کے لیے ہمارے ہی ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. سو دا آئیڈیا از کہ as a nation we must adopt healthy behaviors. We must encourage each other in communities, in cities, in your households, in your streets, کہ آپ لوگ ہیلدی بیہیویئرس کو اڈاپٹ کریں. آپ رسک فیکٹرز دیکھ لیں ٹی بی کے, جس میں آپ کی ڈائبٹیز آ جاتی ہے, آپ کی اسموکنگ آ جاتی ہے, اس کے علاوہ انڈسٹریل ورکرز ہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو کہ رسک فیکٹرز ہیں. اور ڈائبٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو وی آر ٹچنگ اراؤنڈ 35% انسیڈنٹ. اگر آپ کی 20 کروڑ کی آبادی کا 23 کروڑ کی آبادی کا آپ 35% بنائیں تو ایکسپونینشلی آپ کے لوگ, تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں پبلکلی آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, آپ ہیلدی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں رادر دین کہ آپ میڈیکیشنز پر رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ کسی بیماری سے جھونجے, کوئی بیماری آ کے آپ کو اپنے لپیٹے ملے, اس سے پہلے جو آپ کا ہیلدی بیہیویئر بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام کا حصہ بنے, اور اتنی تفصیلی آپ نے گفتگو کی. تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ناظر ہو اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد